नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सलामती टीवी के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जावेद साहब, जो डीन है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो हमारा जी चाहा कि आजकल डॉक्टर साहब कराची आए हुए हैं। बुनियादी तौर पे होते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन आज कराची में इनकी आमद हुई, तो आज की आमद का मकसद भी इनसे जानेंगे। और एक बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट इन्होंने कराया था यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए, उसकी तफसीलात भी इनसे हासिल करेंगे। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी मज़ीद क्या कुछ करना चाहती है, ये हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद, कराची में आप तशरीफ़ लाए हैं। और अब ये बताइए कि आज का ये जो प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने भी शिरकत की और दीगर तलबा ने भी शिरकत की, इस प्रोग्राम की तफसील क्या थी, ये क्या कुछ आपने इंतज़ाम किया? शुक्रिया अदरीस साहब। पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। जैसे आपने कहा कि आज वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्फ्रेंस था और ख़ास तौर पर ये कराची में मुनक़द हुआ, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल सीस हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में। हम फेडरल यूनिवर्सिटी होते हुए पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी, जहाँ पैदा हुए कराची में पैदा हुए, और हमने क्या कहा कि इस दफ़ा का जो उनका जन्मदिन है वो हम कराची में मनाएंगे। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कुछ लोग शायद ना जानते, मैं थोड़ा सा बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी 2002 में बनाई गई थी, एक बहुत विजनरी तरीके से, कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ किस तरह तालीम को हर एक के लिए आसान बना दिया जाए। अब पूरी दुनिया ने महसूस कर लिया कोरोना के बाद कि जब कोई हालात कुछ थोड़े बहुत इधर हों तो क्या है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी 2002 से ही एक तरीका तदरीस पे काम कर रहे थे। ये आता तो डिस्टेंस एजुकेशन में है, लोग बड़े आराम से कन्वीनियंस के लिहाज से वो अपने घर में बैठकर पढ़ सकते हैं, अगर उनके पास कंप्यूटर है, नेटवर्किंग मौजूद है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर बनाए हुए हैं, जिनको वर्चुअल कैंपसेस भी कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे रोक लूँ आपकी बात। अक्सर हम जब तलबा से भी बात करते हैं, तो एक नाम वो अक्सर कहते हैं कि जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, फिर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फिर एक वालिदैन में तासुर ये है कि शायद यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं पड़ता, मतलब कोई क्लासरूम होते ही नहीं होंगे, कोई चीज़ नहीं होती कोई। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किस तरह से मुख्तलिफ है ये? और जो वालिदैन का जो कॉन्सेप्ट एक गलत एक डेवलप हो गया है कि जी ना कोई क्लासरूम होगा, ना जाने की ज़रूरत है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपने तो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पूछा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी आने से पहले, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम 1967 में हुआ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुनियाद 2002 में रखी गई। ओपन कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अगर हम तालीम को देखें, दो चीज़ें, एक होती है पैडागोजी, तरीक़ा तदरीस के एक उस्ताद क्लास में कैसे पढ़ाता है, एक ये है कि वो जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट तक कैसे पहुंच रहा है, उसे कहते हैं मोड ऑफ एजुकेशन। सो एक है पैडागोजी और एक है मोड। अब मोड के लिहाज से तालीम दो तरह की है। एक कन्वेंशनल फेस टू फेस, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे चेहरे के इंप्रेशन देख रहे हैं, मैं आपका देख रहा हूँ, इसको कहते हैं फेस टू फेस। ये कन्वेंशनल तरीका है, बहुत पुराना है और अरसा दराज से चल रहा है। उसके बाद है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन की आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1967 में डिस्टेंस एजुकेशन का एक तरीका कार है, जिसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल। उसमें टीचिंग नहीं होती। यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ जो मटीरियल है, तदरीसी मवाद है, वो बच्चों को भेजती है, बच्चे उसको खुद पढ़ते हैं, सेल्फ लर्निंग करते हैं, टीचर नहीं होता। वो डिस्टेंस एजुकेशन, उसे कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जब थोड़ा सा ज़माना आगे बढ़ा तो डिस्टेंस एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, यानी वो जो टीचिंग का उनसर मिस था उसको लाया गया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जब बनी तो उस वक्त इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था। उस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने टीवी चैनल की मदद से किया।
اس جو ڈسٹینس ایجوکیشن ہے اس میں جو نیکسٹ پروسیس ہے جس میں ٹیچنگ ہے اس میں آ جاتا ہے دو میتھڈ آ جاتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سنکرونس اور ایک کو کہتے ہیں اے سنکرونس. سنکرونس وہ ہے کہ جس میں ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے لیکن وہ درمیان میں کوئی پردہ حائل ہے. وہ دیوار کے اس پار بھی ہو سکتا ہے, وہ 4 سمندر 7 سمندر پار بھی ہو سکتا ہے. وہ دونوں کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ اسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریئل ٹائم میں موجود ہے بٹ دے آر کنیکٹڈ. اس کو کہتے ہیں سنکرونس موڈ آف ایجوکیشن اور ڈسٹینس ایجوکیشن. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ جب وہ پڑھا رہا ہے درمیان میں لائٹ چل گئی پرابلمس آ جاتے ہیں. کرونا کے دوران زیادہ تر اداروں نے اسی طریقہ تدریس کو اڈاپٹ کیا. اے سنکرون طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے وہ جو ٹیچر ہے اس کی ٹیچنگ کو کنٹینٹ کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور اس ریکارڈ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے جب چاہے وہ اس کو سن سکتا ہے. جیسے ٹی وی کے اندر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے جب آپ ایک لائیو کاسٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو ٹیکنیکل زبان میں ہیوی ٹریفک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پہلے ریکارڈ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے پھر چلایا جاتا ہے اسے سارٹ کرتے ہیں. سو اے سنکرونس جو ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ پہلے ریکارڈ کر لیا. ورچوئل یونیورسٹی 2002 سے اے سنکرونس موڈ پہ کام کر رہی ہے. سو علامہ اقبال کارسپونڈنگ موڈ ہے اور ہمارا اے سنکرونس موڈ ہے. اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اتنے سالوں کے بعد اے سنکرونس پہ کنورٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں بلینڈڈ یا ہائبرڈ موڈ. ایک ٹیچر جو ہے یا ادارہ جو ہے وہ اس چیزوں کو کتنے سسٹمز کو یعنی فیس ٹو فیس کو اور اے سنکرونس کو بلینڈ کر کے کچھ وہ کرے. ورچوئل یونیورسٹی بھی اپنے جو سائنس پروگرام ہے وہ بلینڈڈ موڈ ہائبرڈ موڈ میں دے رہی ہے. مثلا وہ سبجیکٹ جو جس میں تھیوری انوالو ہے وہ تو اے سنکرونس موڈ میں پہلے ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹوڈیوز موجود ہیں. اب لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد بھی ہے, اب ہم کراچی میں بنانے جا رہے ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی جگہ دے دیتی ہے. اسی طرح جو اس کے پریکٹیکلز ہیں ان کے لیے ہاتھ سے کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بچوں کو فزیکلی آنا پڑتا ہے لیبارٹری کے اندر. کچھ ایسے پریکٹیکل ہیں جو نئے سافٹ ویئر کے ذریعے ہو جاتے ہیں لیکن کئیوں کے لیے بایو ٹیکنالوجی ہے, زولوجی ہے, ان کے لیے ہمارا بالکل اسی طرح. آپ نے سوال کیا کیا بچوں کو بالکل نہیں آنا پڑتا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے سیکھنا, کنٹینٹ کا سیکھنا. صرف یہی تعلیم نہیں ہے, ان کی پرسنالٹی گرومنگ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. جیسے آج ہی ہم نے دیکھا یہ اس طرح کے جتنے ہمارا ورچوئل یونیورسٹی کا جو کو کریکولر ونگ ہے وہ ان تمام طرح کی فنکشنز ڈفرینٹ ایونٹ ارینج کرتا ہے تاکہ بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ ہو گئے. ان فنکشن کے لیے بھی وہ آنا پڑتا ہے لیکن اس میں فلیکسیبلٹی ہے, کنوینئنس ہے. اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور بھی بتاؤں کہ ورچوئل یونیورسٹی کی جو فیس سٹرکچر ہے وہ یہ فیڈرل پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ نہیں ہے. کچھ لوگ تو اس کو پرائیویٹ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی فیس بہت کم ہے, اتنی کم ہے کہ اگر میں اس کو مہینے بعد کیونکہ بچہ خود اپنی انسٹالمنٹ میں تقریباً 3000 روپیہ بنتا ہے. تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کی بات روک کے کہ اس میں کیا انٹرمیڈیٹ آپ پڑھاتے ہیں, گریجویشن پڑھاتے ہیں, ماسٹرز پڑھاتے ہیں, پی ایچ ڈی کراتے ہیں, کیا کراتے ہیں؟ اس وقت جو ورچوئل یونیورسٹی ہے یہ صرف ٹرشری ایجوکیشن پہ بیس کرتی ہے لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میٹرک بھی کراتی ہے, ایف ایس سی بھی کراتی ہے اور یعنی ساری لیولز کراتی ہے یعنی سیکنڈری اور ٹرشری لیول. لیکن ورچوئل یونیورسٹی کا جو مین فوکس ہے وہ ٹرشری ایجوکیشن ہے. ٹرشری ایجوکیشن وہ تمام بچے جو 12 جماعت پاس کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہے. ہم ایسوسیٹ ڈگری کرا رہے ہیں, ہم بی ایس پروگرام کرا رہے ہیں, ہم ایم فل کرا رہے ہیں. ابھی پی ایچ ڈی ہم نے شروع نہیں کرائی لیکن کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہے کہ ہم ڈسٹینس ایجوکیشن میں شروع نہیں کرا سکتے اس لیے اب ہم ان کو بھی ایک فیس ٹو فیس میں شروع کرا رہے ہیں. لیکن ابھی میں بتاؤں کہ اس وقت ورچوئل یونیورسٹی کے پاس 5 فیکلٹیز ہیں. فیکلٹی آف آرٹس, فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس, فیکلٹی آف ایجوکیشن, فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سو بی ایس سی دیتے ہیں, ایم ایس سی کون سی ڈگری میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ 2 سال کا بی اے, بی ایس سی اور ایم اے, ایم ایس سی بند کر دیے ہیں. اب 2 سال کی ایسوسیٹ ڈگری ہے اور پھر 4 سال کی بی ایس ڈگری ہے. جن لوگوں نے بی اے کر رکھا ہے یعنی آلریڈی 14 سال ہیں اور وہ 16 سال کرنا چاہتے ہیں پرانی ایم ایس سی, ان کو ہم بی ایس پروگرام میں انٹری روٹ کے تحت داخلہ دیتے ہیں, وہ اپنے وہ 16 سال مکمل کر. اسی طرح ایم ایس ایم فل جو ہماری 18 سال کی وہ ہے.
یہاں میں یہ پھر بتاؤں کہ ہمارا فی اسٹرکچر کم ہے. اس کے باوجود یہ واحد پاکستان کی یونیورسٹی ہے یا ان یونیورسٹیوں میں ہے جو گورنمنٹ سے نہ ہونے کے برابر پیسے لیتی ہے. یہ واحد یونیورسٹی ہے جو سیلف سسٹینڈ ہے فائنینشلی. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آج کے دن میں ورچوئل یونیورسٹی 85 ملین روپیز پر ایئر بچوں کو اسکالرشپ بھی دے رہی ہے. یعنی نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بھی ہیں, میرٹ اسکالرشپ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سے کہتے ہیں نا کہ اچھی خاصی اماؤنٹ بجٹ کی ریسرچ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے اس طرح فنکشن کرنے کے لیے بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک بچہ, کیونکہ آپ پوری دنیا کا دیکھ لیں, کووڈ کے بعد MIT اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کورسز جو آن لائن یعنی اے سنکرونس یا سنکرونس پڑھا گئے ہیں اور وہ کامیابی سے ہیں, اب ان کو کنونشنل نہیں پڑھایا جائے گا. ورچوئل یونیورسٹی تو 2002 سے چلا میں. ابھی انڈیا کی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بھی ایک ورچوئل یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی باقاعدہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی تھی. اس کا کریڈٹ ان کے اس وقت کے انیشیٹر کو جاتا ہے, جس میں ہمارے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر نوید ملک ہیں, اور اس کے بعد مختلف لوگ ہیں. میں اس یونیورسٹی میں پچھلے 8 سال سے ہوں. میں اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں 15 سال سرو کیے, لیکن انہوں نے مجھے اس وقت مدعو کیا تھا کورس ریکارڈ کرنے کے لیے. جب میں نے دیکھا میں تو یہ تو چیز ہی اور ہے, یہ تو دنیا ہی اور ہے, یہ تو کینوس ہی بڑا ہے. پھر میں پچھلے 8 سال سے یہاں پر سرو کر رہا ہوں, اور میں بہت خوش ہوں کہ جہاں پر جو میری آؤٹ ریچ ہے وہ چند اسٹوڈنٹ نہیں, چند طلبہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اور آج میں کراچی میں اس لیے ہوں کہ ہم کراچی کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ کراچی میں آپ کا کیا پلان ہے, کیا پروگرام ہے؟ اس وقت اگر میں ٹوٹل ورچوئل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو وہ تقریباً 1,70,000 سے زیادہ ہے. اگر میں لاہور اور کراچی کی آبادی کا موازنہ کروں تو لاہور کم ہے, کراچی زیادہ ہے, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ تقریباً لاہور میں 40,000 ہے, یہاں پر تقریباً 10,000 ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا شہر انڈسٹریل شہر ہے, جہاں کے لوگ زیادہ ورکر ہیں, جہاں جو تعلیم ہے وہ زیادہ چاہیے, یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ وہ ہماری مارکیٹ نہیں ہے. ادھر مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئی ہمارا پرماننٹ آفس نہیں ہے. ہمارے 3-4 کیمپس اپنے ہیں جو ہم رن کرتے ہیں, وہ کیمپسز نہیں ہیں بیسیکلی, وہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے یا اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر ہے. اب ہماری حکومت سندھ سے بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہم گاہے بگاہے ان سے لنک کرتے رہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی ہمیں جگہ دے دیں تاکہ ہم ایک ریجنل آفس بنائیں اور یہاں کے لوگ اس ورچوئل یونیورسٹی کے جو اصل فائدے ہیں ان سے مستفید ہو چکے ہیں. اور یہ فنکشن کرنے کا بھی مقصد یہ ہے, دیکھیں آپ نے کہا کہ آل پاکستان ڈکلیمیشن تھا, لیکن کراچی کے کافی اداروں نے یہاں پر شرکت, کراچی یونیورسٹی بھی آئی, بحریہ یونیورسٹی بھی آئی, اقرا یونیورسٹی بھی آئی, کچھ کالجز کے بچے بھی آئے. مجھے بڑا اچھا لگا, بلکہ آپ اس میں موجود تھے اور آپ نے بھی اس میں جج کے فرائض سر انجام دیے. جس بچے نے انعام لیا ہے جو سب سے کم تھا, میں حیران ہوا. میں بھی کچھ چھوٹی عمر میں تھوڑا بہت تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا, لیکن میں زیادہ بہتر مقرر نہیں بن سکا. لیکن آج مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ کراچی کے لوگوں میں جو لگن ہے نا, جو پیاس ہے ایجوکیشن کی, وہ شاید باقی علاقوں سے زیادہ ہے. ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں تو بہت ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں, یہ جو تعلیمی مصروفیات ہیں اس کے علاوہ بھی ورچوئل یونیورسٹی کوئی اور کام کرتی ہے؟ دیکھیں ورچوئل یونیورسٹی قومی سطح کے اوپر نیشنل لیول پہ بہت سارے پروجیکٹ میں بھی اس نے اپنا رول کیا ہے. 2023 میں ICD انٹرنیشنل کونسل فار ڈسٹینس ایجوکیشن نے ایکسیلنس ایوارڈ سے بھی نوازا ہے, جو 53 کنٹریز میں سے ہمیں نوازا گیا. پاکستان کے لیے, یہ پورے کے لیے ایک خوشخبری ہے. وہ کیوں ملا؟ 2018 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ڈیجی اسکلز پروگرام شروع کیا تھا کہ جس میں پاکستان کے اندر ڈفرینٹ ڈیجیٹل اسکلز پروگرام دینے تھے. تو ورچوئل یونیورسٹی نے اس کو اوپن بیڈ کے اوپر وین کیا تھا. ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ 1 ملین لوگوں کو 3 سال میں ٹریننگ دینی ہے. الحمدللہ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ, ہم نے 3 سال میں 17 لاکھ لوگوں کو یعنی 1.7 ملین لوگوں کو یہ مستفید ہوئے اس میں. پھر گورنمنٹ پاکستان میں تھوڑا سا پولیٹیکل چینج, انہوں نے اس پروگرام کو جاری رکھا, دوسرے فیز میں چلایا. تو دوسرے فیز میں پھر ہمیں ٹارگٹ ملا اور الحمدللہ اب دوسرا فیز کمپلیٹ ہوا ہے. تو ٹوٹل لوگ 37 لاکھ یعنی 3.7 ملین لوگوں نے مستفید.
اور اس سے پاکستان کے اندر جو فری لانسنگ کا جو ارننگ تھی وہ بھی پاکستان کا اسٹیٹس بہتر ہوا، ایک بات۔ دوسرا ہم نے ایک اور پروجیکٹ کیا جو بلوچستان کے اندر ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام کا تھا کہ وہاں پر کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا، تو وہاں پر ہم بلینڈڈ موڈ کے اندر ہمیں ٹارگٹ ملا تھا 5000 کا، ہم نے 12,783 تقریباً ٹارگٹ، یہ ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پروفیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، سسکو کی ٹریننگ ہے، ورچوئل یونیورسٹی سسکو کا پریمیم ٹریننگ ادارہ ہے جس میں سبسڈائز ریٹ کے اوپر آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم گاہے بگاہے پروفیشنل کورسز بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ورچوئل یونیورسٹی میں تمام پروگرام میں بڑا ایزی ہے، ویب سائٹ وزٹ کریں اور وہاں پر رجسٹرڈ ہوں۔ ایک تو ریگولر پروگرام ہے، جب مرضی ہمارے فال اور سپرنگ 2 ایڈمیشن ہوتے ہیں، بہت ایزی میتھڈ ہے داخلہ لینے کا بھی۔ آپ جائیں، فارم فل کریں، فارم کے اوپر ہی آپ اپنے ڈاکومنٹس کریں، وہیں ویریفیکیشن ہو جائے گی، وہیں پہ آپ کو چلان جائے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ داخل ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جتنی ایک یونیورسٹی کے اندر سارے پروگرام ہیں، میں اگر گنوانا چاہوں، فیکلٹی آف آرٹس کے اندر انگلش ہے، میس کمیونیکیشن ہے، اکنامکس ہے، سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کے اندر تمام ایجوکیشن کی ڈگری ہیں۔ کمپیوٹر سائنس میں پوری ورائٹی ہے، اس میں کمپیوٹر سائنس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، سائبر سیکورٹی ہے، ڈیٹا انالیسس ہے۔ اسی طرح مینجمنٹ سائنس میں بی کام سے لے کر ایچ آر ایم ایوری تھنگ ہے، ابھی ایم بی اے بھی کروا رہے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، زولوجی ہے۔ سو ایک پوری ورائٹی موجود ہے جو ایک یونیورسٹی میں ہے۔ ہاں، ابھی ہم نے پی ایچ ڈی شروع نہیں کی، ایم فل ہم کمپیوٹر سائنس میں کرا رہے ہیں، بزنس میں کرا رہے ہیں، جس کا آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا۔ سو یہ ایک مکمل جامعہ بڑی یونیورسٹی ہے، یعنی 1,70,000 اسٹوڈنٹ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اتنے تو عام جو کنونشن یونیورسٹی میں صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تعداد زیادہ ہے، کیونکہ وہ میٹرک کے بچے بھی ہیں، اس میں ایف اے کے بچے بھی ہیں، لیکن ٹرشری ایجوکیشن میں ہم ان کے اعتبار ہیں۔ اچھا، فرض کیجیے اب میں عام اسٹوڈنٹس کے لیے جاننا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، بی ایس سی کیا ہوا ہے، اور میں ورچوئل یونیورسٹی کے جانب سے جو ایم ایس سی پروگرام ہے اس میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور مجھے کیا کلاس روم میں جا کے اٹینڈ کرنا ہوگا، یا مجھے لیکچرز موصول ہوں گے، یا آپ مجھے کتابیں بھیجیں گے؟ میں کیسے ماسٹرس کروں گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر کسی بچے نے 14 سال کی ایجوکیشن مکمل کی ہے، وہ ایم اے ایم ایس سی پروگرام تو ایچ ای سی کی طرف سے فیز آؤٹ ہو چکا، اس میں تو کسی یونیورسٹی داخلہ نہیں دیتی، ورچوئل یونیورسٹی بھی نہیں دیتی۔ لیکن وہ جو اس نے 16 سال کی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کا راستہ موجود ہے۔ وہ ہمارے کسی بھی بی ایس پروگرام میں، اس نے کوئی بھی بی اے کیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے میں نے سائیکالوجی میں جانا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں نے میس کام میں جانا ہے، تو وہ ہمارے بی ایس پروگرام میں انٹری روٹ سے داخلہ لے لے گا، اور وہ 2 سال میں اپنی وہی 4 سال والی یعنی 16 سال والی ڈگری لے لے گا۔ اب ایک تو ہے کہ بڑا آسان ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ داخلہ لے، داخلہ فارم بھرے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرے گا۔ ہاں، اگر اس کو مشکل ہے تو پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ ورچوئل یونیورسٹی کے ورچوئل کیمپسز ہیں، سپورٹ سینٹر میں، وہ پرائیویٹ بھی ہیں اور وہ، لیکن تمام جگہوں میں فیس ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ میں اور ہے، سرکاری میں ہم یعنی ہمارے والے میں ایک فیس ہے، وہ فیس جمع کرائے، 500 روپیہ فیس جمع کرا کر اپنا فارم جمع کرا سکتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسے ایک ای میل آ جائے گی کہ آپ فیس جمع کرا دیں، اس کا پہلا ووچر تقریباً 11,000 سم تھنگ ہے۔ لیکن جیسے ہی سیمیسٹر شروع ہوگا تو سب سے پہلے اسے اورینٹیشن کا ایک لیٹر آئے گا کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں آپ کی اورینٹیشن ہے، اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھنا کیسے ہے۔ اسپیشل کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ورچوئل یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس کا پورا کا سرن لرننگ مینجمنٹ سسٹم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، یعنی ایک بچہ جب کمپیوٹر پہ آن ہوتا ہے تو اپنا لاگ ان کرتا ہے، تو جیسے اس کا کھلتا ہے تو اس کو وہ تمام کلاسز آ جاتی ہیں جس کو اس نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ کلک کرتا ہے، وہاں پر اس کے ویڈیو سنتا ہے، وہ واچ کرتا ہے، جس طرح عام کلاس کے اندر آپ کسی ٹیچر کو سن رہے ہوتے ہیں، اسی طرح 4 کلاسیں 5 کے اندر وہ کمپیوٹر ہی اس کی کلاس ہے۔ اگر اس کو اس دوران کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی کویشچن آتا ہے، تو وہیں پہ جا کر وہ سوال لکھ دیتا ہے۔ جیسے وہ سوال لکھتا ہے، اگر تو صبح 9 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہے تو اسی کے دوران اس کو ٹیچر جواب دے دیتا ہے۔ اگر وہ رات کے وقت ہے، کنوینئنس ہے نا، وہ جاب پہ ہے، بعد میں آ کر پڑھنا ہے، تو وہ نیکسٹ 24 آور میں ٹیچر اس کو جواب دے دیتا ہے۔ پھر اس کی اسائنمنٹ بھی اسی طرح ہے۔
ہاں یہاں پر ایک بات کہوں کہ اس کو مڈ سمیسٹر ایگزام اور فائنل سمیسٹر ایگزام وہ کسی نہ کسی سینٹر میں آ کر ہی دینا پڑے گا. ہاں سینٹر کے اندر بھی یہ بہت ایک خوبی ہے جو کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ہے. ورچوئل یونیورسٹی اپنے مڈ سمیسٹر ایگزام اور اینڈ سمیسٹر ایگزام کے لیے سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ دیتی ہے. اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے خود ڈیٹ شیٹ بناتا ہے. مثلا میں نے داخلہ لے لیا, میں مصروف آدمی ہوں, بزنس مین ہوں, میں ایک پیپر اپنا کراچی میں رکھ سکتا ہوں, شاید میں اگلے دن لاہور میں ہوں تو میں اگلا پیپر لاہور میں رکھ لوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیپر جو میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں ایک دن میں 2 پیپر رکھوں. سو ڈیٹ شیٹ بنانا اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے بنا, اتنی فلیکسیبلٹی ہے, وہ اپنی فلیکسیبلٹی کے مطابق وہاں پر جائے گا. ہاں اگر اس میں ایک اور بھی بڑے مزہ ہے کہ اگر وہ داخلہ لے لیا, اب وہ باہر جانا چاہتا ہے, دوسری یونیورسٹی تو نہیں ہے لیکن ہماری یونیورسٹی میں نہیں, وہ اپنا اسٹیٹس چینج کرے گا, لوکل سے اوورسیز میں چلا جائے گا اور وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھے گا. یہاں پر فیس تھوڑی سی فرق کر جاتی ہے, لیکن اگر وہ جاتا ہے وہاں پڑھتا رہتا ہے لیکن ایگزام آ کر دیتا ہے تو اس کو اسٹیٹس چینج کرنے کی ضرورت ہے. صرف اگر وہ ایگزام باہر سے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر فیس جو ہے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر میں اس کو ڈالر میں کہوں تو لوکل اسٹوڈنٹ کی فیس جو ہے وہ $3 پر کریڈٹ آ رہا ہے, اگر وہ اوورسیز جاتا ہے تو $50 پر کریڈٹ, تو وہ اپنی کنٹینیوٹی وہاں پر بھی رکھ سکتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جہاں پریکٹیکل ہے, جہاں لیب ورک ہے, تو وہاں پر ایک باقاعدہ شیڈیول اس کو دیا جاتا ہے کہ آپ میں سمیسٹر کے اندر جو تقریباً 4.5 ماہ کا ہے اس کے اندر اس کو 20 یا 22 دن کے لیے کسی کا بایو ٹیکنالوجی یا زوالوجی تو آنا پڑے گا, ادروائز اس کو کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے موبائل کے اوپر بھی اپنے لیکچر سن سکتا ہے. دوسری ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کے آج تک ایک پالیسی اڈاپٹ کر رکھی ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی پبلک سیکٹر ہے. ہم نے جو ڈیولپ کیا پبلک منی سے کیا, تو اٹ از اوپن فار آل. اگر آپ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ ہماری اوپن ویب سائٹ OCW پہ فری پڑے ہوئے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی چارج نہیں ہے. دوسری یونیورسٹیاں بھی اس سے مستفید ہوتی ہیں, بلکہ بہت ساری اکیڈمیوں میں CS اکیڈمیوں میں وہ لوگ مستفید ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے پڑھنا ہے سیکھنا ہے وہ فری ہے, لیکن اگر آپ کو اس کی سرٹیفکیشن چاہیے تو پھر ایک نومینل فی دے دیجیے گا, اور وہ فی میں نے پہلے آپ کو بتایا. ہمارا جو سب سے مہنگا پروگرام ہے 4 سال کا بایو ٹیکنالوجی, اس میں پریکٹیکل بھی ہے, اس کی 4 سال کی فیس 1,48,000 اور کچھ روپے ہے, جو دوسری یونیورسٹیوں میں ایک سمیسٹر کی فی ہے. اور یہ بھی ایک بچہ جو ہے اپنی انسٹالمنٹ کر کے مہینے کے مہینے دے سکتا ہے. اس سے بڑی اور کیا موقع ہو سکتے ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میرا خیال ہے اب صرف لوگوں کا ہے کہ میں نہیں پڑھ نہیں سکتا, مجھے داخلہ, اس میں ہماری داخلے کے لیے ایک سیٹ بھی نہیں ہے. جو HEC نے منیمم حد لگائی ہوئی ہے, مثلا اس میں کمپیوٹر سائنس کے لیے HEC کا یہ ہے کہ جس نے بھی BS کمپیوٹر سائنس کرنا ہے 50% FSC کے مارکس ہوں, اگر اس کے ہیں تو داخلہ ہو گیا. اسی طرح جس کے 45% کی ہے داخلہ ہو گیا. مطلب اس میں کلاس روم میں کوئی اسٹوڈنٹس کی تعداد تو متعین نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے 1 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 4 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, نہیں, کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمارے سسٹم نے دینا ہے. ہمارے جو ٹیچر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان بچوں کے مسائل کو, کوئزز کو, اسائنمنٹ کو دیکھنا ہے, پڑھانا نہیں ہے. پڑھانا وہ ریکارڈڈ ہے, اس لیے ہر بچہ جو ہے, اس کو ہم دوسرا بھی کہتے ہیں پرسنلائز لرننگ. اب ہم یہ جو ماڈرن AI ٹیکنالوجی اس کو امبیڈڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو مین کی انوالومنٹ ہے وہ کم سے کم ہو. اگر کوئی بچہ سوال کرے تو پیچھے سے AI اس کو جواب دے رہی ہو, لیکن یہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ. لیکن ابھی بھی اگر آپ ایک بچہ سیکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں اگر بندے کے پاس اپنی ویل پاور ہے نا, میں نے پڑھنا ہے, تو ورچوئل یونیورسٹی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں. مثلا میں خود, میرے ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں بایو ٹیکنالوجی کے, کئی یونیورسٹیوں میں وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے جو ہم نے ان کو پریکٹیکل ریکارڈ کیا ہوا ہے, وہ چلا دیتے ہیں اور بچے دیکھ لیتے ہیں. اب بہت ساری اہم باتیں آپ نے بتا دی. میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس آپ بتا دیں, تاکہ اگر کوئی ایکسیس کرنا چاہیں, کوئی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ وہ چاہیں کہ آپ کو ایکسیس کیسے کریں, تو یہ اپنی ویب سائٹ وغیرہ بتا دیجیے, اور اگر کوئی اور اہم نقطہ آپ بتانا چاہ رہے ہو اس میں وہ بتا دیجیے. کیونکہ بہت ہے کہ سمپل, اگر آپ گوگل پہ جائیں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان لکھیں تو آ جائے گی, نہیں تو www
www.vu.edu.pk یہ ہماری مین ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر جائیں, ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. ویب سائٹ کو ایک دفعہ وزٹ کریں. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو وہاں پر ہمارا UN نمبر بھی لکھا ہوا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ آپ جس علاقے میں ہیں, کراچی کے کسی علاقے میں ہیں, پاکستان کے کسی علاقے میں, دیکھیں کہ وہاں پر قریب ترین ورچوئل یونیورسٹی کا کیمپس کیا ہے. وہاں پر چلے جائیں. وہاں پر مجھے امید ہے کہ آپ کو بہترین, ہر بندے کو بہترین انفارمیشن ملے گی. لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمارے سینئرز کے ای میلز وہاں پر موجود ہیں, اور ہم کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی کوئی بھی کوئری جو ہے اس کو بر وقت اس کو جواب دیا جائے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد محسن جاوید صاحب سے آج ملاقات رہی. ورچوئل یونیورسٹی کے ڈین ہیں فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, اور بہت اہم اور کارآمد گفتگو انہوں نے فرمائی, بہت اہم معلومات انہوں نے دیں کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی لیول کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بہت کم قیمت میں بہت اچھی تعلیم, اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو سلامتی ٹی وی کا آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا, بصارتوں کا, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اور پروفیسر ڈاکٹر محمد محسن جاوید صاحب ان کا بہت شکریہ.